नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपके सामने जो मसला शुरू कर रहा हूँ, जो मौजू शुरू कर रहा हूँ, उस मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करनी है। वो है रमज़ानुल मुबारक। रमज़ानुल मुबारक ये एक ऐसा जर्नली मौजू है, अमूमी मौजू है कि जिसके ज़ैल में बहुत सारे ज़ैली उन्वानात आते हैं। मसलन चंद उन्वानात चीदा चीदा मैं आपके सामने गिनवाता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने ज़ैली उन्वान की तरफ यानी मसाइल और अहकाम की तरफ जा रहा हूँ। तो ज़ैली उन्वानात में से मसलन मफ़हूम रोज़ा और रमज़ान का मफ़हूम क्या है। नंबर 2 मसला रुयत हिलाल के चाँद के हवाले से शरई मसाइल क्या हैं। और एक मसला है इस्तक़बाल रमज़ान, रमज़ान के इस्तक़बाल और एहतिमाम के हवाले से हिदायत क्या हैं। और एक मसला है कि फ़ज़ाइल रोज़ा और फ़ज़ाइल रमज़ान। और एक मसला यानी मसला नंबर 6 ये है कि मसाइल व अहकाम। आज की मेरी इस नशिस्त में यही मौजू होगा। और एक मसला है कि माह रमज़ान रहमतों, सआदतों, बरकतों का महीना है, कमाई का महीना है, और इसकी सआदतों और रहमतों से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसी तरह एक 7वां उन्वान है कि रोज़े की फ़र्ज़ियत कब हुई। और एक 8वां उन्वान है कि रोज़े की फ़र्ज़ियत मक्का में नहीं हुई, मदीना में हुई, इसकी क्या वजह थी। और एक उन्वान है कि रोज़ा का फ़लसफ़ा और दीगर अरकान इस्लाम के फ़लसफ़े, हिकमत, राज क्या हैं, मसलहतें क्या हैं। और इसी तरह जो है एक 10वां ज़ैली उन्वान है कि रोज़े के मक़ासिद और इसके फ़वाइद, चाहे वो दीनी और उखरवी हों या इसके अलावा जो है तिब्बी, फ़िज़िकली, जिस्मानी सेहत के एतबार से उसके फ़वाइद क्या हैं और उसके मक़ासिद क्या हैं। रोज़े का मकसद कैसे, अल्लाह ताला क्या मक़ासिद हैं अल्लाह के जो मतलूब हैं। और एक 11वां उन्वान है कि रोज़ा दीगर पहले जो उम्मतें शरीयतें गुजरी हैं, दीगर उम्मतें हैं, उनमें रोज़े की क्या हैसियत रही, रोज़े के हवाले से क्या पोजीशन रही। और एक 12वां उन्वान है कि मसला एतिकाफ़ और उसकी तफसीलात। और एक 13वां उन्वान है मसला फ़िदिया और फ़ितराना और उसकी तफसीलात। और एक 14वां उन्वान है कि तीनों आशरों, जो 3 आशरे आते हैं रमज़ान में, इन तीनों आशरों के अज़कार, औराद, मामूलात क्या होने चाहिए और क्या हैं इसके। और एक 15वां उन्वान है कि तरावीह 20 रकत हैं या 8 रकत हैं, इसकी तफसीलात क्या हैं। और एक 16वां उन्वान है कि जुम्मतुल वदा, जो आखिरी जुम्मा जिसको जुम्मतुल वदा के नाम से याद किया जाता है, उसकी शरई हैसियत क्या है और वो हमें क्या पैगाम दे रहा होता है। एक 17वां उन्वान है कि लैलतुल क़द्र की जो रात है उसके फ़ज़ाइल और उसकी इबादत या उसकी अहमियत क्या है, तफसीलात क्या हैं। और एक 18वां उन्वान है कि इब्तदाई कैफियत सौम, शुरू में जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ था तो उस वक़्त रोज़े के औक़ात की तरतीब क्या थी और क्या वाक़या पेश आया था, क्या तब्दीलियाँ हुई थी। और एक जो है 19वां उन्वान है कि आगे रमज़ान के बाद जो ईद की रात आती है उसके मामूलात क्या हैं, उसकी हैसियत और उसके फ़ज़ाइल के हवाले से तफसीलात क्या हैं। और फिर एक इसी तरह फिर ईद के हवाले से भी इसी में जो मसाइल हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। और चूँकि ईद इसी रमज़ान का समरा होता है तो इस वजह से मैंने इसको साथ में लाया। और इसी तरह 20वां उन्वान है कि जो लोग एतिकाफ़ पर बैठते हैं तो वो सिर्फ़ उनका काम खाना और सोना ही तो नहीं होता, बल्कि उनके क्या मामूलात होने चाहिए, क्या तरतीबात होनी चाहिए, ये भी एक ज़ैली उन्वान है। ये हो गए तकरीबन 20 ज़ैली उन्वान। अब ये चीदा जो उन्वान मैंने रखे हैं, वगरना और भी बन सकते हैं। इनमें से मैंने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो है रमज़ान रोज़े के हवाले से मसाइल और अहकाम।
چونکہ ان تمام ذیلی عنوانات میں سب سے زیادہ اہم عنوان جو ہے وہ یہی ہے، یعنی مسائل و احکام کا عنوان۔ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے اس عنوان کو تفصیل سے شروع کرنے لگا ہوں۔ تو اب شروع میں یہ تمہید ذہن میں رکھ لیں کہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کون سی چیز ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کون سے ایسے کام ہیں جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، کون سے کام جائز ہیں روزے میں، کون سے جائز نہیں ہیں۔ میری جو تفصیل ہوگی وہ تقریباً اسی تمہید سے متعلق ہوگی۔ سب سے پہلے یاد رکھیں مسئلہ کہ آیا سرما لگانے سے، خوشبو لگانے سے، تیل لگانے سے اور مالش کرنے سے تیل کے ساتھ جسم پر، سر میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تو سرما آنکھ میں لگتا ہے، آنکھ میں دوائی بھی ڈال دی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تو سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور تیل جسم کے کسی حصے پر، یعنی مطلب سر میں یا جسم کی مالش، اس سے روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خوشبو جس قسم کے بھی لگا لیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان کا اختیار ہوگا، دائرہ اختیار میں ہوتے ہوئے اگر ان کا اختیار کرے گا تو وہ روزہ ٹوٹے گا، اگر دائرہ اختیار سے باہر ہوں گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا دھواں، راستے پر جا رہا تھا، کہیں سے دھواں، اچانک ہوا چلی اور دھواں اس کی کپڑوں سے، اس کے جسم سے دائیں بائیں ہو گیا۔ اب ایسا اس کے جو ہے ناک کے یا منہ کے ذریعے وہ دھواں اندر چلا گیا، یا کوئی گرد غبار اٹھ رہی تھی وہاں سے گزر رہا تھا، اور یا کوئی مچھر اور مکھی وغیرہ اس قسم کی چیزیں تھیں، وہ اچانک سے آئیں اور منہ سے یا ناک سے اوپر ہو گئیں۔ تو یہ اگر بے اختیار اس طرح ہوا ہے تو ظاہر بات ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اختیار کے ساتھ ایسے ہوا ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے اگر راستے پر جا رہا تھا، تیسری صورت وہ بتا رہا ہوں کہ تیسرا مسئلہ کہ جس میں اختیار اور غیر اختیار کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، بلکہ دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ مثلا باہر جا رہا تھا، اوپر سے بارش ہو رہی تھی، یہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، بارش کے کچھ قطرات اس کے منہ کے اندر چلے گئے، چاہتے نہ چاہتے، بادل نخواستہ، جس طرح بھی ہو، اختیار ہو نہ ہو، یا اولے پڑ رہے تھے، کریڑی وغیرہ، وہ اس طرح اندر چلی گئی، ایک آدھ دانہ جو بھی، اور یا پھر جو ہے وہ باہر جا رہا تھا تو برف پڑ رہی تھی تو برف اس طرح اندر چلی گئی، تو ظاہر بات ہے اب یہاں اختیار ہو نہ ہو دونوں صورتوں میں روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، نسیان اور خطا کا مسئلہ۔ اگر کسی نے روزہ، چاہے فرض رمضان کا روزہ ہو، نفل روزہ ہو، کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس میں فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نفل کا مسئلہ نہیں ہے، رمضان کا مسئلہ ہے۔ نہیں، ہر روزہ، نفل، واجب، فرض، کوئی بھی روزہ ہو، اس کا یہ مسئلہ ہے کہ نسیان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں جو ہے خطا سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان دونوں میں کیا، اس کی مثالیں کیا ہوں گی؟ مثلا کوئی وضو کر رہا تھا اور اس کو روزہ یاد تھا یا نہ تھا، دونوں صورتوں میں اس نے جب ناک میں پانی ڈالا یا جو ہے منہ میں پانی ڈالا، لیکن بے احتیاطی کی اور پانی اندر چلا گیا اچانک سے، تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، چاہے روزہ یاد ہو یا نہ ہو۔ اس میں نسیان، خطا یا اس میں کوئی مسئلہ، کیونکہ اس میں اصل میں خطا ہوئی ہے، اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے۔ اب یہاں پر اس سے خطا یا جو ہی ہے، اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ دیکھیں حالت غسل جنابت میں بھی، جو غسل واجب ہے اس کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے کلی کرتے ہوئے غرارہ بھی زیادہ مبالغہ کے ساتھ نہ کریں، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے زیادہ کچی ہڈی تک پہنچانا تو ہے، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ وضو میں اس طرح کی بے احتیاطی کر رہا تھا، پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خطا معاف نہیں ہے، غلطی معاف نہیں ہے، ہاں جو ہے نسیان معاف ہے۔ اگر بھول کر کھا گیا اور اتنا کھا گیا کہ بے شک ڈکار مار گیا اور پیٹ بھر کے کھا گیا، بعد میں یاد آیا یا کسی نے یاد دلا دیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، پریشان نہ ہو خواہ۔ اب اتنی بات ہے کہ جو شخص کسی کو روزے دار کو روزہ کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شخص بھول گیا ہے، عام طور پر پہلے دوسرے روزے میں چونکہ روٹین نہیں بنی ہوتی اور عادت نہیں بنی ہوتی، تو لوگ پہلے دوسرے روزے میں عام طور پر لوگوں کو اس طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں بھول کر کھانے پینے کے۔ تو اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ فلاں آدمی کھا رہا ہے اور وہ روزے میں ہے اور روزے میں تھا اور رمضان تھا، تو اب اس کا کیا فرض بنتا ہے، اس کو بتائے نہ بتائے؟ تو اس بارے میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی کیفیت دیکھ لے، اگر وہ سخت بھوک میں نظر آ رہا ہے، سخت پیاس میں نظر آ رہا ہے، تو تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لے، جب اس کا کچھ افاقہ ہو جائے، کچھ گزارا ہو جائے، تو اس کو بتائے بھئی آپ کا روزہ نہیں ہے، تو جہاں سے اس کو پتہ چل جائے فوراً وہیں سے رک جائے، جو پانی منہ میں ہے، جو نوالا منہ میں ہے، فوراً نکال دے،
جو اندر گیا سو گیا. تو یہ ہے. لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ آدمی ٹھیک ٹھاک حشاش بشاش ہے اور کھا پی رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شخص اس کو جو ہے فوراً بتا دے کہ بھائی آپ کا روزہ نہیں ہے، رمضان ہے، تو اس کو یاد دلا دے. یہ ہوا خطا و نسیان کا معاملہ. یاد رکھیں یہ تو روزے کے اعتبار سے میں نے بتایا کہ نسیان معاف ہے، خطا معاف نہیں ہے. نماز میں دونوں معاف نہیں ہے. اگر نماز میں کسی آدمی نے غلطی سے بات کر لی، خطا سے کوئی عمل ایسا کر لیا جو نماز کو توڑنے والا ہے، یا بھول کر لیا کہ بیچارے کو یاد ہی نہیں رہا، بازاروں میں پھر رہا تھا میں نماز میں ہوں اور منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی یا کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی، خطا اور نسیان دونوں صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی. نماز کا معاملہ اور ہے. اور نماز اور روزے کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں، ان معاملات میں مسئلہ یہ ہے کہ خطا اور نسیان دونوں معاف ہیں. دونوں معاف ہیں. دونوں معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اس پر کوئی مواخذہ اور گرفت اور گناہ یہ نہیں ہوگا. ہاں دنیا کے اعتبار سے نظام کو درست رکھنے کے لیے اس کا مواخذہ ہوگا، دنیاوی مواخذہ. مثلا کسی آدمی نے ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ جو آدمی کسی آدمی کو قتل کر لیتا ہے لیکن خطأ کر لیتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا، غلطی سے مارا گیا اس سے، تو ایسی صورت میں آخرت کے اعتبار سے تو چلیں اس پر گناہ نہیں ہے کہ اس کے غلطی سے وہ تو اپنے طور پر شکار کر رہا تھا کہ اچانک گولی کسی اور کو لگ گئی، کسی انسان کو لگ گئی. تو ایسی صورت میں آخرت کا گناہ تو مواخذہ تو نہیں ہے غلطی، لیکن دنیا کے اعتبار سے اس پر دیت یا اس پر کفارے کے مسائل تو قرآن خود بیان کر رہا ہے، خود بیان کر رہا ہے. تو اسی طرح ایک آدمی غلطی سے کسی کا کوئی نقصان کر گیا تو ٹھیک ہے آخرت کے اعتبار سے مجرم تو نہیں ہے، لیکن دنیا میں چٹی اور تاوان تو اس کو دینا پڑے گا نا، کہ جو اس کے ہاتھ سے ہی نقصان ہوا ہے. تو یہ ہے عام معاملات کا مسئلہ جو یہاں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب خطا و نسیان کے علاوہ یہ یاد رکھیں روزہ ٹوٹتا ہے دوائی ڈالنے سے. دوائی آپ اگر آنکھ میں ڈالتے ہیں دوائی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو. یہ ہے محققین کا اور جمہور کا اور اکثر اہل علم اور فقہا کا مسئلہ. تاہم بعض فقہا کچھ علماء ان کا اختلاف بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے اور ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، جیسے صوفی عبدالحمید سواتی صاحب مفسر قرآن، بڑے بڑے اور حضرات جو ہیں ان کی تحقیقات اس طرح کی آ رہی ہیں. لیکن محققین کی رائے یہ ہے، عام فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے کہ نہ ڈرپ سے روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اگرچہ منہ میں ذائقہ محسوس ہو. ڈرپ کا مسئلہ میں آگے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. اس کے ساتھ دوسری ایک چیز ہے، ایک مسئلہ ہے کہ دوائی ناک میں ڈالنے سے یا کان میں ڈالنے سے. تو ناک اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو ہے اس مسئلے کو ذہن میں رکھ لیں. اب اس کے علاوہ سر میں دوائی ڈالیں تو سر میں دوائی ڈالنے سے یا جسم کے کسی زخم میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے چند جگہوں کے. مثلا سر میں دوائی اس صورت میں کہ جب سر میں آپ نے دوائی ڈالی ہے اور وہ دوائی جو ہے آپ کے دماغ تک پہنچائی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یا پیٹ کے اوپر دوائی ڈالی ہے اور پیٹ کے اندر چلی گئی ہے تو روزہ ٹوٹے گا. یا جو ہے وہ دوائی آپ نے کہ معدے میں چلی گئی ہے براہ راست تو روزہ ٹوٹے گا. کتنی جگہ ہوں گی؟ 3. اور اسی طرح شرمگاہیں جو ہیں، دونوں شرمگاہیں، ان میں بھی کوئی چیز دوائی وغیرہ ڈال دی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو 2 وہ ہو گئیں شرمگاہیں، اور ایک جو ہے پیٹ ہو گیا، اور ایک معدہ ہو گیا، اور ایک دماغ. یہ 5 چیزیں یاد کر لیں. یہ 5 چیزیں، ان تک اگر دوائی براہ راست پہنچے گی، چاہے وہ لیکوڈ ہے یا کوئی اور اس طرح کی دوائی ہے، کوئی بھی ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ان 5 جگہوں کے علاوہ جسم میں کہیں بھی کوئی زخم ہو، اب حقنہ جو لگاتے ہیں جس آدمی کا پیشاب بند ہو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے علاوہ جو جسم کے جو کہیں بھی زخم ہو، اس میں چاہے آپ پاؤ دوائی ڈال دیں تو پھر بھی جو ہے وہ دوائی جب اندر ان 5 جگہوں تک نہیں پہنچ رہی تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ مسئلہ ہے اس حوالے سے. باقی اور بہت سارے تفصیلی مسائل انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر وہ آ رہے ہیں.